कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग हम गदावां नूं खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाबियां दी अजान ये केड़ा दे ये तो सूर दे सूर चलो चलिए और खुद इनकी हालत क्या है, इनके आला हजरत ने पूरी किताब वाबियों के खिलाफ लिखी है। लिखा कि वाबियों का खुदा जो है वो जिना करता है, वाबियों का खुदा जो है चोरी करता है, और आखिरी इनके पास हाल ये होगा ये मुझे गुस्ताखे रसूल कहेंगे। अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे गुस्ताखे रसूल नहीं साबित कर सके। कहते हैं बुजुर्गां दा गुस्ताख है, मेरा फख्र है जनाब। तो वो कोड़ा जो इनके हाथ में था वो मेरे हाथ में आज। बड़ा ही बुरा वक्त आया जाना होता है, यकीन करो। आज इंजीनियर साहब से भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख न कहें, जो पूरी दुनिया को गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखा करते थे। वीडियो में आए और कहें कि ये छोटू मेरा है, इसकी जीत मेरी जीत, इस छोटू की हार मेरी हार है। और लस गया जे और डर गया ही होए, हुण मीम्स बढ़न गया और डर गई होए। Wake up to reality. तो तुम्हारे सारे ये बुजुर्ग जो हैं ये रसूलुल्लाह के ऊपर भौंक के गए हैं। हमारे खादम रिजवी साहब भी कहते हैं इनू हल्का ना जानो, जेड़ा भौंकदा जे वो नबी उत्ते भौंकदा जे। तो मैं कहा बाबा जी ये तुहाडे ही बुजुर्ग जे सारे जेड़े भौंक के गए जे। बाबा जी वो कश्फुल मजूब लगाया करते थे जिसमें गुस्ताहाना इबारतें थी। पूरी जिंदगी बाबा ने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। एक हफ्ते में 7 लाख लोग वो वीडियो देख चुके थे। खादम रिजवी साहब जिंदा थे 2017 में, जिसमें कहा था कि तुझे इतना अगर गम है ना रसूलुल्लाह की इस्मत और इफ़्फ़त का तो अपने इन बाबों के ऊपर भी फतवा लगा। जवाब तो उसने नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद पहला मर्डर अटेम्प्ट करने वाला बंदा आ गया मेरे ऊपर, अक्टूबर 2017 के अंदर, 28 अक्टूबर को। उसके बाद से अभी तक टोटल 5 हमले करवा चुके हैं, और 5 का ताल्लुक जो है ना वो टीएलपी से मोटिवेटेड लोग हैं। मैं नहीं कहता कि उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किए हैं, लेकिन उनसे मोटिवेटेड है, जिनके डर की वजह से मुफ्ती साहब ने अपनी वीडियो छुपा ली, माफी भी मांग ली। फिर कहते हैं जी वो इंजीनियर साहब को चूंकि समझाना नहीं आता, मुफ्ती साहब ने समझाया। देखो एनी जी गल समझाने की कोशिश की थी, नस गया जे और नस गया जे और डर गया ही होए, हुण मीम्स बढ़न गया और डर गई होए। बस निकल गई हवा। इंजीनियर साहब जरा ना थोड़ा पोलाइट हो जाए। अल्लाह के बंदो ये काबू ही मेरे आए हैं। मैं पोलाइट होता इन्होंने मेरी एकेडमी की ईंट से ईंट बुझा देनी थी। मैंने इनके घर में ऐसी आग लगाई है कि इन्हें वो आग बुझाते बुझाते ही इनके 14 साल निकल गए हैं। और ये मैं आपको अपना ट्रूथ रिवील कर रहा हूं। मेरे साथियों को पता है मैंने 2009 में जो पहली दफा अंधाधुन पैरवी का अंजाम पम्फलेट लिखा था ना, वो इसीलिए लिखा था। और 2012 में मैंने 71B मसला इंडिया और पाकिस्तान के बुजुर्गों की 19 गुस्ताखाना इबारात का तहकीकी जायजा वो रिकॉर्ड इसलिए करवाया था। मुझे पता था मैंने जैसे ही कुरान बुखारी मुस्लिम की बात की, कभी इन्होंने मुझे वाबी कहना है, कभी इन्होंने कहना नया फिरका लॉन्च कर लिया, और आखिरी इनके पास हाल ये होगा ये मुझे गुस्ताखे रसूल कहेंगे। अल्लाह का शुक्र है आज तक मुझे गुस्ताखे रसूल नहीं साबित कर सके। कहते हैं बुजुर्गां दा गुस्ताख है, मेरा फख्र है जनाब। मैं उन बुजुर्गों का गुस्ताख हूं जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, जिन्होंने गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड्स प्रोवाइड किए हैं। गुस्ताखे रसूल नहीं, कहते बुजुर्गां दा गुस्ताख है। तो वो कोड़ा जो इनके हाथ में था वो मेरे हाथ में आज। बड़ा ही बुरा वक्त आया जाना होता है, यकीन करो। इन्होंने सोचा भी नहीं सी। एक छोटी सी पुड़िया उसामुल अरमैन लिख के सारे फिरकों को इन्होंने आगे लगाया हुआ था। आज इंजीनियर साहब से भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को गुस्ताख न कहें, जो पूरी दुनिया को गुस्ताखी के नेजे की नोक पे रखा करते थे। तो ये मैंने इसीलिए किया था कि ये कुरान और सुन्नत के आगे बंद मानने की कोशिश करेंगे, मैं इनका मटीरियल ही गायब कर दूं। हाँ, और ऐसा गायब हुआ है कि अब इन्हें भागने की जगह नहीं मिल रही। अल्लाह का शुक्र है
مجھے کوئی شوق نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں نہیں بیٹھے بٹھائے کپڑا تسی اکھیڑ دیتی ہیں بابیاں دی ہیں, ضرورت کیا؟ بھائی میری مجبوری تھی, بھائی میں کیا کروں. جب زندگی موت کا مسئلہ بن جائے تو آپ حرام بھی کھا سکتے ہیں. تو یہاں تو امت کی عقیدے اور ایمان کی زندگی موت کا مسئلہ تھا, تو میں نے پھر بزرگوں کی کتابیں اکھاڑی ہیں. یہ مجھے ناکام کر سکتے تھے اگر پہلے دن ہی آ کے اعلان برات کر دیتے, کتابوں کو آگ لگا دیتے, پرنٹنگ بند کر دیتے. پہلے دفاع کرتے رہے, بعد میں کہتے ہیں جی وہ الحاقی باتیں ہیں, پھنس گئے. اب لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے داخل کروائی ہیں, پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اب مجھے بتائیں, جب یہ اس بند گلی میں چلے جائیں گے تو میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہی کروائیں گے نا, اور کیا کروائیں؟ اب چارہ تو کوئی نہیں ہے. یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے جی 1 to 1 سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے. یہ دیکھا ہے یہ 1 to 1 جو ہوا ہے یہ سائل ادیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی, ٹھیک ہے, ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں, تو باہر نکل, میں تینوں پوچھنا ماں, میں اتنے بھی باہر نکل کے بھی پوچھاں گا. وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے بھائی 1 to 1 کا نتیجہ, کچھ رزلٹ نہیں نکلتا. بھائی ہم نے بھی عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے, عوام آپ کی ہے, ہماری نہیں ہے. آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو, اپنی عوام واپس لے جاؤ. آپ میں سے کتنے ریئل ٹائم لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے, کسی زمانے میں بریلوی رہے, ہاتھ کھڑا کریں. ہاں یہ بندے ہیں. کتنے جو دیوبندی تھے پہلے, اہل حدیث, باقی سارے میرے ورگے سو. الحمدللہ اچھی نیچر پہ بھی روحیں ہوتی ہیں. تو مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھنا ہے, اسی کا فائدہ ہے. ورنہ تو یہ لڑائی جھگڑا ہوگا, دھمکیاں لگیں گی, ایک دوسرے کو بات پکڑ لیں گے. بھئی وہ سائل ادیم نے ایک بات, یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو, پولیٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو. یہ ہے ان کا لیول. ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے, آپ نے خدا کہہ دیا ہے. اور خود ان کی حالت کیا ہے, ان کے اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب وہابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے, اور فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا کہ وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے, وہابیوں کا خدا جو ہے وہ فلاں غلط کام کرتا ہے. اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وہابیوں کا خدا. جی اعلیٰ حضرت نے. ان سے پوچھیں یہ دفاع, وہ کہتے ہیں نہیں چونکہ وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں نا تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے. بھائی وہابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے؟ کہتے ہیں نہیں خدا تو ایک ہے لیکن کوالٹیز ادھر منسوب کی ہوئی ہیں. مجھے انہوں نے اس بات پہ پکڑا تھا, میں نے صرف اتنی بات کی اور ایکسپلین کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یعنی ایک خدا کا رسول کا تعارف وہ ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک بابوں نے کروایا. میں اسے بریف کرتا تھا. پہلی دفعہ یہ میں نے نعرہ بلند کیا تھا مجلس 100 میں, اور سٹارٹ میں میں نے اسے بریف کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ 2 خدا ہیں, خدا ایک ہی ہے, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندوؤں کا, کرسچنز کا, جیوز کا, سب کا خدا ایک ہے. اور ان کا اعلیٰ حضرت وہ کہہ رہا ہے وہابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے, وہابیوں کا خدا چوری کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ شراب نوشی کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھا, ڈائریکٹ لکھا. اب وہ تو سائل ادیم بیٹھا تھا نا سامنے, میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو, تو بتا کہ یہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو یہ وہابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالیاں دی ہیں, تاکہ پورا میڈیا دیکھتا کہ یہ کس طرح دفاع کرتے ہیں. کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں, اور اپنے نے جو ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے ساتھ 1 to 1 بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. پبلک کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں, جواب بھی جس نے دینا ہے پبلک کی عدالت میں. اور میری طرف انہوں نے بار بار غلط چیزیں منسوب کی. جی انجینئر صاحب ہمارے علماء کو چیلنج کرتا ہے, اور جب پھر ہمارے علماء پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے. میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو. میں نے کیوں کہنا ہے؟ میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے, اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو.
پھر بھی جب تم لوگوں نے زور لگایا تو میں نے ریبٹل میں یہ بات کی. بعض اسٹوڈنٹس کو بھی یہ وسوسہ آ گیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے, اور کچھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن چھوٹے تو تمہارے لاکھوں کی تعداد میں, اور تم کہتے ہو میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا, حالانکہ نہ ہماری کوئی مسجد, نہ کوئی چندہ بک, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, چندے تمہیں دیں, پھر بھی ہم فرقہ ہیں. وہ سارے گند جو تمہارے بزرگوں میں تھے ان میں سے ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے. نہ میری کوئی چندہ بک ہے, نہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد پہ میں نے فرقہ واریت پھیلائی ہو. مسجد بنانا تو اچھا کام ہے, فرقوں کے نام کے اوپر, جسے یہ خود مسجد درار کہتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کی, میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا. پھر بھی میں نے کہا تھا اچھا تمہیں ہے نا, تو پھر ادھر تو بڑا میں ہوا نا, تم بھی اپنا بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہو سکتا آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کے مشین ملے کی ٹیم کے ساتھ ہوگا, وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا. تو لاؤ بڑا, اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ, مجھے واللہ کوئی خواہش نہیں ہے. مجھے کوئی خواہش ہوگی, میں نے کہا تھا میں ادھر بٹھاؤں گا, خود قدموں میں بیٹھوں گا. بریلویوں کو شوق ہے, مفتی منیف صاحب کو نکالیں, یہاں بیٹھے, ایک اتوار کو یہاں بیٹھے, اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائیو چلے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بچ جائے گا پیچھے؟ کیونکہ بریلوی عوام تو ان کو کچا کھا جائے گی, جس طرح اہل حدیث عوام اہل حدیث کے مولویوں کو کچا کھا گئی ہے کہ کل تک تم بخاری مسلم کرتے تھے, آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگ گئے ہو. تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے, انہیں پتا ہے, اس لیے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا. مفتی منیف صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر, میں نے ان کو بھی ریبٹل کیا, لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے. انہیں پتا ہے باتیں ٹھیک کر رہے ہیں. الٹا مفتی حنیف قریشی صاحب جب یہاں ڈرامہ لگا کے گئے تو مفتی منیور رحمان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے. انہوں نے کہا اس طریقے سے کون سے مناظرے ہوتے ہیں, اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ. اور جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہیں جن کی وہ عاشر بعد سے آئے تھے, ان کو بھی فارغ کر دیا. یہ دیکھیں مفتی حنیف قریشی خود تو ڈوبا ہی ہے, اپنے بڑے کو بھی حسین الدین شاہ کو بھی لے ڈوبا ہے. اور کیا وہ جامعہ رافضیہ ہے, اس رافضی کو پناہ دی ہوئی ہے, وہ بھی فارغ ہو گیا. جی مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے, یہاں بیٹھے, ہم قدموں میں بیٹھیں گے, آئے اپنے عقیدے ڈیفینڈ کریں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا. میں نے کہا کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں, ان کی چرب زبانی نہیں, انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں, لکھ کے نہیں, ویڈیو. پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے, لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا, آپ مجھ سے لکھوا لیں کسی کے بارے میں, ایڈوب میں بنا کے آپ کو دے دوں گا, امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تزکیہ جاری کر دوں گا, لیکن اس کی کوئی آفیشیل حیثیت تو نہیں. ویڈیو میں آئے اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے, اس کی جیت میری جیت, اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے, میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آ کے اپنے عقیدوں کا دفاع کرے. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, میری کوئی خواہش نہیں ہے. یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں, انجینئر چیلنج کرتا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھائی, میں نے جواب دیا ہے. یہ کتنی سخت زیادتی ہے. خدا جس نے